अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना और मैं हूँ आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल। आज हमारे यहाँ जो शख्सियत मधु है, मैं उनके बारे में बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक रस्म जो पूरी करना ज़रूरी है वो कर दी जाए कि उनसे पहले हम मुखातिब हो जाएं और फिर मैं उनके बारे में बात करने के बाद उनसे सवालात का सिलसिला शुरू करूँगा। तो आज हमारे मेहमान हैं मारूफ सहाफ़ी, अदीब, मुतरजम और सबसे बढ़कर चीन के हवाले से एक ख़ास बड़ा नाम। कैसे और क्यों ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब रशीद भट्ट साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और इस उम्र में भी खैरियत से हूँ। क्या बात है, आपकी फ़िटनेस को देखकर हमें जो है रश्क होता है कि वाकई अगर आदमी काम करता रहे तो वो फिट रहता है आपकी तरह। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाकी जो कुछ मैंने किया इस अरसे में वो ये आपके सामने है। जी बिल्कुल ठीक है। आप अगर मुझे इजाज़त दें तो ज़रा मैं अपने नाजरीन को थोड़ा सा आपके काम के बारे में बताऊं। वो ज़्यादा बेहतर जी जी, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। नाजरीन, चीन जैसा कि आप जानते हैं हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त मुल्क, पड़ोसी मुल्क है और उसकी तारीख़ और उसकी सकाफ़त के हवाले से हम बहुत कुछ सुनते भी हैं, देखते भी हैं और अक्सर हम सोशल मीडिया पर ये देखते हैं कि जनाब वो फ़लाँ वीडियो में कोई चीनी लड़की है या चीनी लड़का है और वो कौमी तराना गा रहा है हमारा, या वो उर्दू में बात कर रहा है और हम बड़े हैरान होते हैं। लेकिन ऐसे लोग हमारे पास भी हैं जिन्होंने चीन की सकाफ़त पर काम किया, पाकिस्तानी होते हुए, और उर्दू ज़बान में काम किया, और ऐसा हैरत अंगेज़ काम कि जब आप उसको जान लेंगे तो आपको भी हैरत होगी कि इस कदर तवील और अनथक मेहनत से किया हुआ काम कैसे मुमकिन है कि लगातार किया जाए। लेकिन रशीद भट्ट साहब की मिसाल सामने है। मैं ज़रा सा आपको दिखाना चाहूँगा ये ताज़ा तरीन इस वक्त जो किताबें ये जो मेरे हाथ में हैं, अगर आप ये देखते जाएं, ये हमारा इदारा है पाकिस्तान का नेशनल बुक फाउंडेशन। उसने ये 5 किताबें शाया की हैं। ये चाय भी आ गई जनाब। और ये 5 किताबें बच्चों की कहानियाँ हैं, मुख्तलिफ़ चीनी अदीबों की कहानियाँ हैं जिनका ये उर्दू तर्जुमा है। 5 जिल्दें हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन ने छापी हैं और इसके मुतरजम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन हैं, जनाब रशीद भट्ट साहब। तो ये काम है। फिर इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ और बच्चों के अदब के हवाले से ये आप किताबें देखेंगे। ये किताबें चीन से छपी हैं और चीनियों ने छापी हैं, चीनी इशाती इदारों ने इनको छापा है, और ये भी उर्दू के तराजुम हैं। चीनी लोक कहानियाँ हैं बच्चों की, उनके ये तराजुम हैं और इनके मुतरजम भी रशीद भट्ट साहब हैं। अच्छा, सिलसिला सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि अगर मैं थोड़ा सा आपका और वक्त लूँ तो ये इस वक्त एक पूरा सेट आप देख रहे हैं मेरे हाथ में। ये जो है 4 किताबें, 4 जिल्दें, मुंतख़बाते मौज़े तुंग। मौज़े तुंग जो कि चीन के, आपको पता है, एक बहुत बड़ी शख्सियत और उनके कायद और उनके जिस तरह हमारे यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो मकाम है चीन में, वो मौज़े तुंग का है। तो उनकी जो खुतबात हैं उसका जो कलेक्शन है या इंतखाब है 4 जिल्दों में उर्दू में जो तर्जुमा हुआ, ये भी रशीद भट्ट साहब की काविशें हैं। और मैं और दिखा रहा हूँ भट्ट साहब, जब तक आप चाय पिएँ, मैं चाह रहा हूँ आपको मौका दूँ चाय पीने का, क्योंकि अक्सर मैं मौका नहीं दे पाता, बहुत सवाल करता हूँ। फिर ये यांग मू एक राइटर हैं चीनी, उनका ये जो है नावल है जिसका ये उर्दू तर्जुमा मेरे हाथ में है, नौजवानों का गीत के नाम से। ये भी रशीद भट्ट साहब ने तर्जुमा किया। फिर उसके अलावा चेयरमैन माओ का जो लॉन्ग मार्च था, ये इस किताब पर हम बात करेंगे रशीद भट्ट साहब से। इस एक अदद इसके साथ कुछ छोटा सा तनाज़ा भी है, उसको आज हल करेंगे। फिर दीगर इसी हवाले से लो श्यून की कदीम कहानियाँ और जदीद अंदाज़, ये चीज़ें। फिर जंग अफ्यून से आज़ादी तक ये जो किताब है, यानी कहने का मकसद है ये जो जितना कुछ ढेर मेरे सामने है, मैं इख्तिसार से काम लेते हुए आपको बता रहा हूँ, ये सब जो है ये चीज़ें रशीद भट्ट साहब के तराजुम हैं। फिर कुछ किताबें जो कि आने वाली हैं और अभी आई नहीं हैं, ये टाइटल देखिए, ये किताबें तैयार हैं।
یہ کتاب تیار ہے. میں سب کے نام لوں گا تو اور تاخیر ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں بس ایک نظر آپ یہ دیکھ لیں. یہ سب مختلف کہانیاں اور ان کے یہ ٹائٹلز ہیں, اور یہ کتابیں ان کے جو مترجم ہیں یہ بھی رشید بٹ صاحب ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ میں آپ کو ایک اور لطف کی چیز یہ دکھاتا ہوں. یہ ایک انگریزی اور چینی زبان میں چھپی ہوئی کتاب ہے, اور یہ کتاب چین میں چھپی, چینیوں نے چھاپی, اور انہوں نے شارٹ لسٹ کیے شروع میں 20 لوگ جنہوں نے چین کی ثقافت اور سیاسی اور ادبی تراجم پر جو کام کیا. اس 20 لوگوں میں جو ہے رشید بٹ صاحب کا نام شامل ہے. اور پھر اس کے بعد 20 کو مزید شارٹ لسٹ کیا, 9 لوگ جو کہ چین میں رہے اور جنہوں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا, ان 9 میں بھی رشید بٹ صاحب شامل ہیں. اور جب چین میں ثقافتی انقلاب آیا اور اس سے پہلے کے جو ادوار, 4 ادوار میں بٹا ہوا چین کی تاریخ بٹی ہوئی ہے جس میں مختلف انقلابات آئے, اور آج کی جو چین کی موجودہ شکل ہے وہ تبدیل شکل ہے, وہ ان 4 ادوار کے بعد تبدیل ہوا. تو وہ جو 4 ادوار جو تقریباً 2 دہائیوں پر مشتمل ہیں, اس کے جو چشمدید گواہ ہیں وہ بھی رشید بٹ صاحب ہیں. بلکہ یہ مجھے آفر بتا رہے تھے کہ جب یہ ادوار شروع ہوئے اور پہلا دور آیا انقلاب کا, پھر دوسرا, تو انہوں نے چھانٹی شروع کی ریڈ گارڈز نے, اور غیر ملکیوں کو نکالنا شروع کیا اپنے ملک سے تاکہ اندرونی حالات باہر کے لوگ نہ جان سکیں. تو جو انہوں نے شارٹ لسٹ کیے پورے چین میں, جو 40 غیر ملکی لوگ جن کو انہوں نے رہنے کی اجازت دی, ان میں بھی رشید بٹ صاحب کا نام شامل ہے. یہ وہاں رہے, یہ 2 دہائیوں تک چین میں کیا کام کرتے رہے, پھر چین سے نکل کر روس سے ہوتے ہوئے 10 دنوں میں ٹرین کے ذریعے لندن پہنچے, پھر چین سے لندن کے راستے میں وہ جگہ جہاں یورپ اور ایشیا آ کے ملتے ہیں, وہ مقام جہاں بہت کم لوگ پہنچے, رشید بٹ صاحب وہاں بھی پہنچے. اور صرف یہی نہیں بلکہ چوئن لائی جیسے بہترین عالمی رہنما سے ملاقات کرنے والے چند پاکستانیوں میں بھی رشید بٹ شامل ہیں. یقین کیجئے اگر میں صرف ان کے بارے میں اسی طرح بات کرتا رہوں تو یہ پروگرام ختم ہو جائے. تو یہ بڑی بے ادبی سی لگتی ہے مجھے کہ اتنی بڑی شخصیت میرے سامنے بیٹھی ہے اور میں لگاتار بول رہا ہوں. تو اب میں چاہوں گا کہ آپ ان کو براہ راست سنیں. تو سب سے پہلے, ابھی بھی میں نے آپ کے تعارف کو مختصر کیا, تو میں پہلا سوال پوچھنے سے پہلے تمہید کے طور پہ پھر بھی آپ کی اجازت سے ناظرین کو بتا دوں کہ آپ کی پیدائش جموں کی ہے. جی ہاں, جموں کشمیر کی, اور والدین کے ساتھ ہجرت کر کے آپ پاکستان آئے, پہلے سیالکوٹ, اس کے بعد راولپنڈی. ابتدائی تعلیم راولپنڈی میں حاصل کی, اور پھر اس کے بعد لاہور تعلیم کی غرض سے گئے, اور پھر کراچی آ گئے. اور زمانہ طالب علمی میں راولپنڈی ہی میں تھے تب آپ نے روزنامہ جنگ سے آپ کی وابستگی ہوئی, اور پھر کراچی میں آ کے آپ نے دوبارہ جوائن کیا. اس دوران آپ کی نیازمندی شوکت صدیقی, جو اردو ادب کا بہت بڑا نام, خدا کی بستی کے مصنف, انہوں نے ان کی نیازمندی ان کو حاصل ہوئی. پھر ان کے کہنے پر ان کو چین کے تراجم کا کام ملنا شروع ہوا, اور پھر یہ اس کے بعد چین بھی گئے. پاکستان میں چند گنتی کے لوگ ہیں, جیسے خاطر غزنوی تھے پشاور سے, کراچی سے رشید بٹ صاحب تھے, ان سے پہلے آپ نے کفیل احمد تھے, اور پھر ان کے بعد ایک جونیئر حیثیت میں افاظ الرحمان گئے تھے. تو چند گنتی کے لوگ, اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں کام رشید بٹ صاحب کا ہے. تو آپ کی 2 دہائیوں پر پھیلی یہ زندگی, پھر آپ کی صحافتی زندگی, پھر آپ کی ادبی زندگی. اب اس تھوڑے سے پروگرام میں نہیں سمجھتا کہ ہم سب بیان کر پائیں گے, اس لیے میں نے ذرا انٹرو لمبا لے لیا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ یونیورسٹی جامعہ کراچی سے نکالے گئے تو کس پاداش میں؟ اس پاداش میں نکالا گیا کہ اس وقت کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو ہیں وہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی تھے. تو ان کو آپ سے کیا دشمنی؟ ان کو مجھ سے دشمنی صرف یہ تھی کہ وہ دور جو ہے وہ ایوب خان کا دور تھا. جی, بے شک چین سے ہماری دوستی تھی, لیکن چین ایک سوشلسٹ اور کمیونسٹ ملک تھا. ٹھیک ہے. اور کسی ایک جگہ سے اٹھ کے روزانہ اسی سڑک پہ جاتے ہوئے ان کے قونصلیٹ میں جانا اور اندر چلے جانا, پھر اندر سے باہر آنا,
باہر ایک تمبو لگا ہوا ہوتا تو تھا. یعنی آپ کی رپورٹ ہو گئی. ہاں میری رپورٹ پہلے عام طور پر ایک رپورٹ بنتی تھی، پھر 2 بننے شروع ہو گئیں. ایک جاتی تھی انٹیلیجنس پولیس ہیڈ آفس میں، ایک جاتی تھی ٹھیک ہے. وزیر اپنے وائس چانسلر کو. تو یعنی آپ کو چین کی محبت میں جامعہ کراچی سے دربدر کیا ہاں در بدر 2 سال کے لیے مجھے باقاعدہ ریسٹریکیٹ کیا گیا، جس میں یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ کس بنیاد پر، لیکن اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ پولیٹیکل گراؤنڈ سے. اس وقت سلطان یہ جو تھے سفیر تھے جو چین میں پاکستان نہیں، اس وقت چین میں بہت ہی زیادہ تعداد میں بہت ہی مارداڑ اور یونیورسٹیاں بند ہو چکی ظاہر تھیں، بات ہے کالجز بند ہو چکے تھے، وہاں انقلاب کی ابتدا ہو چکی. اچھا مار کٹائی ہو رہی تھی. تو اسی زمانے میں چیون لائی نے پاکستانی امبیسڈر سے کہا کہ ان حالات میں، ان مشکل حالات میں جو 5-6 پاکستانی یہاں پر کام کر رہے ہیں آگے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا، اور آپ پھر ان سے ملنے گئے؟ اور وہ ہمیں 4-5 کو، جن میں میں بھی شامل تھا اتفاق سے. وہ 4-5 کون لوگ تھے؟ نام بتائیے. ایک میں رشید بٹ، ٹھیک ہے. نمبر 2 اپنا آفتاب اقبال شمیم جو اس وقت اسلام آباد میں ہوتے ہیں. نمبر 3 اپنا جنہوں نے چین، ان سے میں نے ترجمہ کروایا تھا شہنشاہ سے شہری تک. اچھا، کیا کون تھے یہ بھی ہمارے ساتھ کے تھے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس طرح تو جب وہ، اور یہ میٹنگ ہو رہی ہے گریٹ ہال آف دی پیپل میں. گریٹ ہال آف دی پیپل ان بلڈنگوں میں 10 بلڈنگوں میں شامل ہے جو انہوں نے طے کیا کہ 10ویں سال میں، چین کی آزادی کی 10ویں سالگرہ پر 10 بلڈنگیں پورے پیکنگ میں بنائی جائیں گی. اور ان میں سے گریٹ ہال آف دی پیپل جو ہے یہ ایک بلڈنگ تھی. ٹھیک ہے. اس بلڈنگ میں ایک ہال تھا جس میں چیون لائی اسپیشلی ان لوگوں سے ملا کرتے تھے جن سے وہ ملنا چاہتے تھے. یعنی ان کی دعوت پر آپ کو مدعو کیا گیا؟ ان کی دعوت پر. اور جب میں ان سے ہاتھ ملانے کے، وہ سب سے ہاتھ ملا رہے تھے، تو مجھ تک پہنچے تو میں ایک طرح سے کپا رہا تھا کہ بھئی اتنا بڑا بندہ، اس سے میں ہاتھ ملا، اور اس سے ہاتھ ملاتے ان کے ہاتھ میں جو گلاس تھا یہ اپنا جوس کا، جی وہ گر گیا اور ان کی پتلون پر گرا. ہائے ہائے. اس پہ پاکستان امبیسڈر جو تھے سلطان محمد خان، اس وقت امبیسڈر تھے پاکستان کے، جو بعد میں پاکستان کے سیکریٹری جنرل فارن افیئرس بنے. ٹھیک ہے. وہ گھبرا گئے. تو اس پہ چیون لائی نے چینی میں کہا کہ تو پوچھی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. واہ واہ بٹ صاحب، کیا بات ہے. چائے آپ کی ٹھنڈی ہو رہی ہے، آپ یہ پیجئے. ہمارے ناظرین جو ہیں، ہم وقفہ پہلا جب لیتے ہیں تو وہ بھی اپنی چائے بنا لیتے ہیں. تو چائے کا یہ ایک وقفہ ہم لے کر واپس آتے ہیں اور بٹ صاحب سے ان کی زندگی کی یہ حسین اور دلکش روداد یہیں سے جوڑتے ہیں اس بات کے سلسلے کو. جی ہاں، تو بات ہو رہی ہے رشید بٹ صاحب سے. تو آپ بتا رہے تھے کہ جب جامعہ کراچی سے آپ نکال دیے گئے، دوسری طرف جنگ میں آپ ملازمت بھی کر رہے تھے، سٹی پیج کے آپ انچارج تھے، اور چینیوں کا کام بھی کر رہے تھے. اس کام میں آپ کا کام ہو گیا. تو پھر چین جانا کیسے ہوا؟ انہوں نے یہ مولانا غفار جو تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں اگر 1 ہفتے کا بھی انڈورسمنٹ دیتے نا تو وہ لے لیتے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہاں جب پہنچ جاؤ گے تو 1 دن پہلے جا کے امبیسی میں وہ اس کو انڈورس کروا لینا. یعنی تو انہوں نے ترکیب مجھے یہ بتائی، اور اس کے نتیجے میں 2 سال میں نے وہاں گزار دیے. یعنی یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ چین جانے میں جو آدمی آپ کا سب سے معاون ثابت ہوا وہ ایک جماعت اسلامی کا تھا. واہ واہ. اور وہ بھی
مطلب ہے کھلے دل کا بندہ. کھلے، اس کا مطلب ہے سچا اور کھلے دل کا آدمی کسی طرف کا بھی ہو، کسی بھی جماعت میں وہ اچھا ہی ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، چاہے وہ لیفٹسٹ ہو رائٹسٹ ہو. رات کے 3 بجے جب مجھے وہ بورڈنگ کارڈ وغیرہ لے کے دیا، اس وقت یہ گنبد والا ایئرپورٹ جو ہے اچھا، نا پرانا والا پر، یہ صرف یہی آپریٹو تھا اچھا اس وقت تھا، باقی کھلا میدان ہوتا تھا. اچھا. تو اس پاسپورٹ وغیرہ لے کے ٹھپ ٹھپا وپا لگا کے اس پہ وہ کارڈ وارڈ لے کے تو میرے ساتھ ٹہلنے لگے. کہنے لگے دیکھو تم چلتے چلتے تم ایک اپنا غیر سرکاری طور پر ایک سفیر کی حیثیت سے پاکستان سے جا رہے ہیں. واہ کیا بات. اور کبھی یہ کوشش نہ کرنا کہ جس سے کوئی بات ایسی نہیں کہنا جس سے تمہارے ملک کو یا تمہارے وطن پر کوئی حرف آئے یا تمہارے ملک پر کوئی حرف آئے. کیا بات. یہ ان کے الفاظ تھے اور مجھے آج بھی یاد. کیا بات. اچھا تو یہ جب آپ چین پہلی بار گئے تو یہ سن کون سا تھا؟ یہ 60 ایگزیکٹ 27 ستمبر 1967. اچھا صحیح. اور اس وقت کراچی سے فلائٹ جاتی تھی وایا کراچی سے ڈھاکہ سے پیکنگ وہاں اپنا ہانگ کانگ، اور ہانگ کانگ سے جاتی تھی کینٹن. اچھا. کینٹن سے جاتی تھی شنگھائی. اچھا. شنگھائی سے آگے کوئی نان کمیونسٹ کنٹریز کا کوئی جہاز جو ہے وہ شنگھائی سے آگے نہیں جا سکتا. اچھا. تو شنگھائی سے آگے جو ہے پیکنگ تک وہ چین کا اپنا جہاز ہوتا تھا جس میں وہ لے کے جاتے تھے. اچھا 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 اچھا. تو اس طرح میں پہلی بار وہاں. تو جب آپ وہاں پہنچے اور ایک بالکل الگ ملک، اور اس میں لکھا اس کتاب میں اوپننگ ہی اسی سے ہے. اچھا. کہ میں جب پیکنگ ایئرپورٹ پہ پہنچا اور سامان میرا ابھی آ رہا تھا تو ایک صاحب میرے پاس آ گئے تو انہوں نے بڑی شستہ اردو میں مجھ سے کہا. چینی تھے؟ ہاں چینی. اچھا. بڑی شستہ اردو میں کہنے لگے کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں، آپ رشید بٹ ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں رشید بٹ ہوں اور پاکستان سے آیا ہوں. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے وہ اپنے اوائڈ کر گئے. اچھا. پھر دوسری تیسری ایک اور آدمی سے ملوایا، انہوں نے کہا یہ ہمارے ذمہ دار کامریڈ ہیں. اس زمانے میں کلچر ریولوشن اتنا شدید ہو چکا تھا کہ کسی کو اس کے عہدے کے اعتبار سے نہیں بلایا جاتا تھا، بلکہ ذمہ دار کامریڈ کہا جاتا تھا. اچھا. اچھا ان کو گھوم پھر کے پھر میں نے پوچھا، کہ بائی دا وے آپ اپنا تو تعارف کروائیں نا، آپ خود کون ہیں؟ ہاں کون ہیں آپ؟ صحیح. اور صاف اردو بول رہے ہیں. ہاں وہ مجھ سے اردو میں بات کر رہے تھے وہ، اور جو ذمہ دار کامریڈ تھے وہ چینی میں بات کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں علی گڑھ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں. اچھا. ہاں. اور 62 میں جب انڈیا اور چائنا کی لڑائی ہوئی تھی تو انہوں نے سارے چینیوں کو، جو اسٹوڈنٹس تھے یا نہیں تھے یا جو کچھ بھی تھا، سب کو نکال کے باہر کر دیا تھا کہ اپنے وطن واپس جاؤ. تو میں وہاں کا چونکہ پڑھا ہوا ہوں تو اس لیے آپ کو میری اتنا لب و لہجہ صاف ہے. لب و لہجہ جو ہے وہ بالکل اپنا صاحب زبان والا لگ رہا ہے. تو میں وہاں کا، اور میرا نام لی چنگ ہوا ہے. اچھا. لی چنگ ہوا. لی چنگ ہوا. تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے وہ میرا کوئی 8 سال ہمارا تقریباً. میں 2 سال گیا پھر واپس آ گیا. پھر جنگ راولپنڈی اس میں اسٹرائک ہوئی فروری میں، اپنا اس میں صحافیوں کی اس میں نکالا گیا جنگ سے. پھر بھٹو صاحب سے میرے کوئی خاصے قربت کے مراسم ہو گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لاہور سے مساوات نکال رہے ہیں تو تم اس کے فاؤنڈر ممبر ہو. اچھا. اور واقعتاً انہوں نے اپنی بات پوری کی. اور وہ جس دن مساوات لاہور سے نکلایا تو میں اس کا فاؤنڈر ممبر تھا. میرے پاس سائنڈ
حنیف رامے کے سائنڈ لیٹر. اچھا ٹھیک. پھر آپ بیچ میں لاہور بھی رہے کچھ عرصہ؟ لاہور رہا, لیکن حنیف رامے کے ساتھ میری بنی نہیں. 2 مہینے کے بعد ہی میں وہاں سے پھوٹ لیا, اور پھر آزاد اخبار میں میں نے وقت گزارا. ٹھیک. آزاد اخبار میں اتفاق سے وہ میں نے وہ لکھتے لکھتے مولوی مولانا غفار کا نام کہیں لکھ دیا. اچھا. اس کا بدلہ انہوں نے مجھ سے کوئی 8 سال بعد دیا. اچھا, کیا بدلا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں کسی پاگل کو ویزا دلوا دوں گا, پاسپورٹ دلوا دوں گا, وہ پاسپورٹ رینیو کروا دوں گا, رشید بٹ کو پاسپورٹ نہیں دلواؤں گا. اچھا, آپ نے پھر چین جانا تھا؟ ہاں مجھے پھر, اور وہ اس بار میں یہ ضیاء کا آ چکا تھا, اور ضیاء کو کہ اس زمانے میں پکڑ دکڑ زیادہ ہو رہی تھی, اور میری ایک فائل جو ہے وہ انٹیلیجنس بیورو اسلام آباد میں پڑی ہوئی. بڑے بدنام تھے آپ. ہاں بہت. لیکن وہ فائل کسی طرح دبا دی گئی. اور پھر بہرحال میں اکتوبر 77 میں, ٹھیک ہے, میں بھاگ لیا یہاں سے. اچھا, پاسپورٹ کیسے ملا پھر؟ وہ پاسپورٹ اسی فائل دبانے سے پاسپورٹ پر وہ رینیول ہو گیا نا میرا. ٹھیک ہے, ویزا بھی مل گیا. ابراہیم جلیس اس زمانے میں 3 مہینے ہو گئے تھے. جنگ مساوات کراچی کا اپنا پریس جو ہے وہ اس کو بھی اجازت نہیں تھی کہ مساوات کو چھاپے. اچھا. تو یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ سیڑھیاں چڑھ کے چلا رہا ہے, تو دور سے آواز دی کہ اوے بٹ, اور تم ایسے کتنے پھر رہے ہیں میں. اچھا. کیونکہ پنجابی اصل میں وہ حیدرآباد دکن سے ڈائریکٹ لاہور آئے تھے, تو پنجابی بہت اچھی پنجابی بولتے تھے. اور میں نے کہا میں جا رہا ہوں یہاں سے, اپنا بس بھاگ رہا ہوں یہاں سے. کہنا یار تم ایسے کیوں نہیں کر رہے ہو کہ وہ چینیوں سے کہو کہ 60-70 ویزے بھیج دیں وہاں سے. یہ ان کے کوٹ ان کوٹ کے الفاظ ہیں یہ. اچھا. اور ہم وہاں جا کے مساوات نکالیں گے. اچھا, چین سے, پیکنگ سے نکالیں گے. میں نے کہا کہہ دوں گا میں. اچھا. اچھا, اس زمانے میں یہ سرائے روڈ جو ہے یہ اتنا خوفناک تھا کہ سیڑھیاں جو ہیں اس کی جاتی تھیں, لکڑی کی سیڑھیاں تھیں, اور اس سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے آدمی آدھا تو ختم ہو جاتا تھا. اچھا, صحیح. تو اس کے 3 یا 4 دن کے بعد میں بھاگا ہانگ کانگ پہنچا. تو ہانگ کانگ میں میرا ایک دوست تھا, اس نے ایک اخبار میرے سامنے رکھ دیا, اور وہ اس سے اگلے دن کا تھا. 28 اکتوبر 1977 کا اخبار تھا, جس میں یہ خبر تھی کہ ابراہیم جلیس برین ہیمریج کی وجہ سے انتقال کر گیا. یہ میری ان کی آخری ملاقات. میں نے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی, ان سے دوستیاں رکھیں, ان سے تعلقات رکھے. اچھا, شوکت صدیقی صاحب سے کیسے تعلق بنا؟ شوکت صدیقی صاحب, میں ایک دن جنگ سے نکلا کیا بلکہ نکالا گیا. اچھا. تو اس وقت جنگ انجام کا آفس جو ہے یہ سلک بینک جو ہے اس وقت اس کے پاس تھا. اچھا. تو وہیں پہ میں اس میں گھس گیا اندر. اچھا. اس زمانے میں یہ بڑی خوبصورت بلڈنگ ہوتی تھی, یہ اس کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اسٹیٹ بینک جو ہے 60s کا زمانہ بتا رہے ہیں. 60s کا. تو میں اندر گھس گیا. اندر ان کے جنرل مینیجر تھے وہ محمد حسین لاکھڑا, آج بھی نام مجھے یاد ہے, وہ سندھی تھے. لیکن میں اندر گھسا تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے نوکری چاہیے, اس لیے میں آیا ہوں. کہنے نوکری ووکری تو نہیں, لیکن آپ شوکت صاحب سے مل لیں. بہرحال آپ بیٹھیں یہاں, آپ مل لیں ان سے. ٹھیک. میں بیٹھ گیا. 5 منٹ کے بعد وہ آیا, وہ باہر نکل کے کہنا شوکت صاحب بلا رہے ہیں تمہیں. ٹھیک. میں چلا گیا اندر. تو کہنا اچھا تو تم کشمیری ہو. تو یہ ان کے الفاظ تھے کہ کشمیریوں کا خلاصہ ہو تم. اچھا. ہاں, یہ ان کے الفاظ تھے. تم کشمیری نہیں ہو. کشمیری تو ہمارے ہاں لکھنؤ میں بھانڈ, وہ اتنے پہلوان بھانڈ. اچھا.
اور اس پر انہوں نے ایک ڈپالی کے نام سے ایک افسانہ بھی ہے ان کا. ٹھیک ہے. تو رشید بٹ صاحب ایک بریک ہمیں لینا ہے اور واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کے سلسلے کو ہم یہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، چین اور پاکستان کی دوستی کس قدر گہری ہے آج آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا رشید بٹ صاحب کی باتیں سن کے، کہ صرف چینیوں نے ہی اس دوستی میں اپنا کنٹریبیوشن نہیں ڈالا اور قربانیاں نہیں ڈالی، بلکہ پاکستانیوں نے بھی اپنی زندگی اور اپنی توجہ اور اپنی محنت کا بہت بڑا حصہ اس دوستی میں ڈالا ہے. تب یہ دوستی ہم کہتے ہیں کہ اتنی مضبوط ہے. تو رشید بٹ صاحب، آپ چین گئے، چین آئے، پھر گئے، 2 دہائیوں تک 16 سال 17 سال کا یہ عرصہ رہا. اچھا، وہاں سے یہ ایک کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ میں ناظرین کو بھی دکھانا چاہوں گا. یہ چھپی چین سے، یہ چین سے چھپی، اور انگریزی میں اور چائنیز میں. اس کا یہ کتاب جو ہے، یہ سیکنڈ ایڈیشن جو تھا، یہ بائی لینگویج ایک، جی بائی لنگول، انگریزی چینی دونوں. تو اس میں جو پہلے 20 لوگ انہوں نے شارٹ کیے تھے اور بعد میں وہ 9 لوگ رہ گئے، 9 لوگ، تو ان میں بھی آپ شامل ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں حوالے میں بتایا تھا کہ جب یہ انقلاب کا دور چین میں آیا اور انہوں نے چھانٹی کی غیر ملکیوں کی، تو جو 40 آخری لوگ بچے غیر ملکی، اس میں بھی آپ شامل. تو ایسا کیا تھا، آپ چینیوں کو کیا گھول کے پلا رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو اس لیے بٹھائے رکھا؟ ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ کام کے معاملے میں کوئی روح ریاض نہیں برتتا. ٹھیک ہے، میرٹ پہ کام. اب یہ موضوعوں کو ترجمہ کرنا، اور اس وقت یہ تھا، مجھے یہاں سے لے کے گئے تھے، اس وقت میں راول پنڈی میں تھا، لے کے گئے تھے کہ 5ویں جلد جو ہے وہ، یہ اصل میں 5 جلدیں ہیں. ٹھیک ہے. 5ویں جلد چیئرمین ماؤ کے آرٹیکلز کی، ایسیز کی، وہ تیار ہے، انگریزی میں اور جاپنیز میں اور فرینچ میں چھپ چکی ہے. اور باقی یہ کام ہوتا تھا 18 زبانوں میں. اچھا. تو اردو کے لیے وہ آپ کو بلا رہے ہیں. اچھا. میں نے کہا اچھا، میں چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور انہی دنوں میں یہ چونکہ بھٹو کا تختہ الٹ گیا تھا، ضیاء صاحب سامنے آ گئے تھے، تو میں نے موقع کو غنیمت جانا اور یہ 5ویں جلد کے حوالے سے میں چلا گیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ پہلی 4 جلدیں آپ نے کب ترجمہ کی؟ پچھلے دور میں؟ یہ پچھلے دور میں. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ صحیح ہے، میں سمجھ گیا. اچھا، یہ کام آپ نے کیا. پھر یہ جو کتاب ہے چیئرمین ماؤ کے ساتھ لانگ مارچ، اچھا، یہ کتاب جو ہے ہمیں پاکستان میں افاظ الرحمان کے نام سے بھی چھپی ہوئی ملتی ہے. ہاں. یہ کیا قصہ ہے؟ یہ اس کا ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ کہاں ہے وہ، یہ جی، اس کا ثبوت جو ہے 27 ستمبر 1972 کو دوسری بار 1972 سے 1975 میری چین میں آمد. ابتداً چین کے لیے PIA کی پروازیں اسلام آباد یا کراچی سے ڈھاکہ اور وہاں سے چین کے شہر کوانگچو اور شنگھائی تک جاتی تھیں. ٹھیک ہے. آگے پیکنگ تک چینی فضائی کمپنی کا جہاز جاتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب وہ دور تھا کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا. ٹھیک ہے. یہ 77 کا. ٹھیک ہے. اور بھارت نے اپنی فضائی حدود میں PIA کی پروازوں پر پابندی لگا رکھی تھی. ٹھیک ہے. اس سے کیا تعلق ہے؟ لہٰذا PIA کی چین کے لیے پرواز طویل چکر لگا کر پہلے سری لنکا میں کولمبو ایئرپورٹ پر لینڈ کرتی تھی اور وہاں سے کوانگچو جاتی تھی. میرے پاسپورٹ کے چند صفحات کا عکس یہ اوپر جو ہے. ٹھیک ہے. 1967 دور ایوبی میں چین جیسے دوست کوٹ ان کوٹ میں ہے. کمیونسٹ ملک کے لیے پاسپورٹ کے حصول نے عملاً خون چھپوا دیا تھا. اچھا، تیسرے نمبر پہ یہ جو ہے سٹار بنے ہوئے 3 کتاب کے ٹائٹل پر میری خطاطی میں مصنف کا نام. ٹھیک. یہ چھن چھانگ ٹھیک. یہ جو ہے بالکل یہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا. ٹھیک.
تو یہاں جو چونکہ فرید وہ اب میں نام نہیں لوں گا پبلشرز ہیں اردو بازار کے جی ان کے چونکہ یہ جنگ سے نکلے اور ایکسپریس میں چلے گئے وہاں سے زیادہ تعلقات تھے تو یہ کتاب جو ہے یہ فرید پبلشرز نے ان کے نام سے چھاپ دی تھی. ٹھیک ہے, لوگ ان کی مرضی سے چھاپی ہوگی. چلیں خیر, بہرحال یہ ایک قصہ تھا. تو یہ آپ کی کتاب ہے, یہ آپ نے میری ترجمہ کتاب کیا. میرا ترجمہ کیا. اچھا, افاظ صاحب کو پہلی بار تو شوکت صدیقی صاحب نے چین بھیجا تھا, دوسری بار یہ سنا کہ آپ نے ان کی معاونت کی. میں نے ان کو اس لیے کہ چینی میں نے مہناز اس کی بیوی سے کہا کہ بھئی تم لوگ روز لڑتے جھگڑتے رہتے ہو, روز تم لوگوں کا کوئی نہ کوئی پھڈا چلا رہتا ہے, اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے تم لوگوں کے پاس. جی, تو یہ اگر کہو تو میں چینیوں سے بات کروں, ان سے میرے تعلقات خراب ہونے کے باوجود مجھے پتہ ہے کہ میں کوئی بات کہوں گا تو وہ مان جائیں گے. تو پھر ان کے ہاں گیا میں. اس ہے, وقت تک یہ آفس یہیں تھا, یہ جو ہے کاشف سینٹر کے پیچھے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو ان سے میں نے جا کے بات کی, میں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ پہلے بھی چین میں 2 سال رہ چکا ہے اور اب بھی ضرورت ہے وہاں میرے نظام صدیقی کی واپسی کے بعد وہاں پر ضرورت ہے بندے کی. ٹھیک. اور میں نہیں جا رہا چونکہ, تو یہ بندہ جو ہے یہ حاضر اسٹاک میں دستیاب ہے, یہ جا رہا ہے, یہ جا سکتا ہے. ٹھیک. انہوں نے کہا کہ 1 ہفتہ 7 دن ہمیں دو. ٹھیک. 7 دن کی بجائے انہوں نے 5ویں دن ہی مجھے, میں اس وقت امن میں نائٹ شفٹ پہ کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے 5ویں دن ہی مجھے بندہ بھیج کے بلا لیا. کہا کہ جس آدمی کے بارے میں حفاظ الرحمان کے بارے میں تم کہہ رہے تھے اس کی رپورٹ آ گئی ہے ہمارے پاس پیکنگ سے, اور اس کو انہوں نے کہا کہ جی بھیجیں اس کو. ٹھیک. تو اس طرح یہ ہوا. اس طرح یہ پھر اس نے مہناز نے اس کو بتایا, اور یہ دونوں پھر میاں بیوی یہ دونوں وہاں پیکنگ گئے. اچھا, یہ بتائیے گا جب آپ چین گئے تو سب سے پہلے چین میں آپ نے جو تراجم کا کام چین میں جا کے شروع کیا, وہ کہاں سے آپ کی وہ تقریباً پہلی جلد جو ہے یہ جلد جو ہے یہ تو تقریباً وہ کتابچوں کی شکل میں, کتابچوں کی شکل میں یہ یہاں پر مضمون چھپتے تھے اور وہاں سے چھپ کے آتے تھے اور یہاں تقسیم ہوتے تھے. اچھا, یعنی جو جس طرح امریکہ کا کام چل رہا تھا, روس کا چل رہا تھا, چین کا بھی ایسے ہی. چین کا بھی ایسے. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ کتابیں یہ جو ہیں وہ وہاں چل کے کرو. تو یعنی یہ 5 جلدوں پر مشتمل 4 آپ نے کی, 4 میں نے کی. 5ویں کس نے کی؟ 5ویں عین اس موقع پر جب کہ 5ویں جلد پریس میں جا رہی تھی جی, تو وہاں اوپر کچھ تبدیلیاں ہو گئیں. اچھا, اور وہ روک دی گئی. اچھا, وہ 5ویں جلد جو ہے وہ آج بھی رکی ہوئی ہے. او ہو, اچھا اچھا اچھا. اور یہ جو کتابیں ہیں جن کے یہ تین کتابیں ملا کے, تو یہ والی ہے, یہ پیکنگ کی چھپی ہوئی. یہ پیکنگ کی چھپی ہوئی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی پیکنگ کی چھپی ہوئی ہے. یہ بھی پیکنگ کی چھپی ہوئی ہے. اور یہ جو ہے یہ واحد کتاب ہے جو انگریزی کے علاوہ اردو میں چھپی 18 زبانوں میں. 16 زبانوں میں چھپی, 2 زبانوں میں چھپی, اور باقی 16 زبانوں میں نہیں چھپی. اچھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خود اس شخص کے پاس گیا تھا, اسرائیل افسین, یہ ہنگری کا رہنے والا ہے. اچھا اچھا. اور آف آل دا پیپل ہی از جیو, یہودی تھا. اچھا. اور یہ چین کی آزادی سے بہت پہلے سے شنگھائی میں آباد تھا. ٹھیک. تو اس کو میں نے کہا کہ بھئی اتنی اچھی کتاب تم نے لکھی ہے. اچھا, انگریزی میں چھپ چکی تھی. ٹھیک ہے. اب مجھے اجازت دے دو کہ یہ کتاب میں اردو میں یہ آپ نے کی. اچھا, یہ ایک بہت شاندار جاپانی کہہ رہا ہوں, چینی. اچھا, آپ جیسے آدھے چینی ہیں, میں آدھا جاپانی ہوں, آپ کو پتہ ہے, تو تاریخ کے لحاظ سے تو یہ خطرناک بات ہے. یہ جو ہے یہ بھی چینی ناول بہت شاندار. یہ اصل میں 1924 سے لے کے 1940 تک کی چینی کمیونسٹ پارٹی کی فکشن کے انداز میں ہسٹری ہے. یہ ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. فکشن کے انداز میں چینی کمیونسٹ پارٹی کی ہسٹری ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب آج اس وقت عہد موجود میں چین سے
جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اب بھی، اور جو ادارے وہاں ہیں، اشاعت گھر ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اردو زبان پڑھانے والے ادارے ہیں چین میں، وہ آپ سے ہیں رابطے میں؟ نہیں مجھ سے ان کو یاد ہے رشید بٹ کون ہے؟ نہیں، اس کی وجہ، دلچسپ ترین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیٹر، ای میل جی انہوں نے وزارت تعلیم نے بھیجا ان کو، نیشنل بک فاؤنڈیشن کو، کہ ہمیں 2 طرح کے بندے چاہیے، ایک جو چین میں کافی عرصہ رہ چکے ہوں اور ایک بالکل فریش ٹھیک ہوں۔ اب انہوں نے اصل میں کیا یہ ہے کہ اگر آپ چینیوں کا کوئی بایو ڈیٹا لینے کا کوئی طریقہ وہ اٹھائیں نا ویب سائٹ، تو اس میں آخر میں لکھا ہوگا کہ اتنے ڈالر آپ اس اپلیکیشن کے ساتھ اتنے ڈالر کا ڈرافٹ جو ہے ٹھیک ہے یا پیمنٹ آرڈر جو ہے یا یہ جو ہے بھیج دیں ساتھ۔ ٹھیک ہے بالکل آخر میں انہوں نے، میں نے سارا لکھ دیا کہ بھئی میں یہ اتنا 16 سال اتنے گزارے میں نے، اور یہ کیا وہ کیا، پتہ نہیں کیا کیا کیا، جنگ کی، جنگ عظیم کی۔ تو آخر میں میرے پاس ایک لیٹر آیا کہ $100 اس کے ساتھ آپ ہمیں بھیج دیں۔ اچھا میں نے کہا اگر مجھے ہی $100 دے کے واپس چین جانا ہے تو لعنت ہے مجھ پہ بھی، اور لعنت ہے $100 لینے والوں پر بھی۔ اچھا اسی طرح میں نے لکھا، اچھا اور وہ میں نے ای میل واپس کر دیا۔ اچھا یہ ہوا، یہ کب ہوا؟ یہ ابھی میرے پاس پڑا ہوا ہے وہ، اچھا یہ وہ ای میل بھی پڑا ہوا ہے، اچھا، اور وہ یعنی وہ دوبارہ چین آپ کو مدعو کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ان کا پروسیجر تھا؟ یہ ان کا پروسیجر تھا۔ اور دوبارہ اب کیا ہوا کہ چین میں ایک کتاب جو ہے وہ چینی ناول ہے، وہ 16ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں وہ چھاپا گیا تھا۔ تو اس ناول کو انہوں نے ترجمہ کروایا پاکستان ایمبیسی میں۔ ایک، اب ہر بندہ تو ہر کام نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے ایک بندے کو وہاں سے لیا پاکستان ایمبیسی سے، اسے کہا کہ یہ ترجمہ کر دو۔ اس کا ترجمہ ہوا، اس کا باقاعدہ وہ اناگرل ہوا اس کا۔ اور یہ جو پہلے یہ جو چین باتوں سے یہ جو تھا اپنا ادارہ فارن لینگویج پبلشنگ ہاؤس، جی یہ کسی منسٹری کے انڈر نہیں تھا، جی یہ ڈائریکٹ اس کے اندر تھا، وزارت اپنے کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی جو ہے اس کے انڈر تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی 15 سال پہلے انہوں نے پورے کا پورا صفایا کر دیا، صاف بالکل۔ اب وہاں پر پبلسٹی کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو وہاں پر آپ ان کے تنخواہ کے مطابق یا ان کے اپنے شرائط کے مطابق آپ کام کر سکتے ہیں۔ یعنی حالات بدل گئے ہیں، کرائٹیریا بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ اچھا، حکومت پاکستان کو آپ کی یہ ساری محنت، اور بطور ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے آپ سفارت کا کام کرتے رہے، کہ حکومت پاکستان کو کوئی ایوارڈ وغیرہ یاد آیا؟ نہیں کچھ نہیں، کبھی کوئی کچھ نہیں۔ غصہ نہیں آتا آپ کو کہ مجھے اتنی محنت کی؟ آتا بھی ہے، اور اس وقت زیادہ آتا ہے، اس لیے کہ جب یہ پاک چین دوستی کا بھی، اور دوسرا یہ کہ اس وقت جو ہے جی وہ یہ کہ اور اب تو سی پیک بن رہا ہے، نہ میرے پاس رہنے کو گھر ہے، نہ میرے پاس پینشن ہے کوئی، نہ میرے پاس میڈیکل ہے کوئی، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر میں بیمار پڑ جاؤں، یا آج اگر میرے پاس کرایہ دینے کے لیے مکان نہ ہو، مکان کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہ ہوں، تو اگلے مہینے مجھے نکال دیا جائے گا وہ اس فلیٹ سے۔ یہ تو افسوس اور کا۔ 1974 میں بھٹو صاحب نے، جب میں چین سے واپس آیا تھا، تو انہوں نے ایک نئی منسٹری بنائی، منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ منسٹری آف ہوم پروونشل کوآرڈینیشن، جی یہ منسٹری بنائی گئی تھی، ٹھیک، اور اس کا بھی حفیظ پیرزادہ کو چارج دیا گیا تھا۔ اور اس کے وہ میں نے باتوں میں پوچھا بھی، میں نے کہا، کہنے لگے کہ یہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ اس کے تحت ایک رسالہ نکلے گا، ماہنامہ السیف کے نام سے،
تو جس کے تحت ہم مختلف صوبوں کو میں کوارڈینیشن جو ہے وہ بڑھائیں گے. ٹھیک. اور اس کے لیے میں نے 2-3 انٹرویو بھی کیے. یہ جو میرا کلاس یعنی آپ اس کا حصہ بنے. ٹھیک ہے. تو لیکن 6 مہینے میں نے جا کے استعفیٰ لکھ کے دے دیا. غصہ آپ کو بہت آتا تھا, آپ ہر جگہ استعفیٰ. میں نے کہا کہ مجھ سے سرکاری نوکری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب اگر اس وقت میں نے سرکاری نوکری کر لی ہوتی جی تو 20ویں 21ویں گریڈ میں جا کے میں ریٹائر ہوتا. صحیح بات. مجھے نوکری بھی, مجھے پینشن بھی مل رہی ہوتی, مجھے مکان بھی ملا ہوا ہوتا, مجھے میڈیکل فیسلٹیز بھی ملی ہوئی ہوتی, سب کچھ ہوتا. لیکن میں ایک جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا نہیں. لیکن بٹ صاحب وہ آپ کی اہلیہ جو کہ خود بھی بہت جید صحافی ہیں, عمیرہ اختر صاحبہ, وہ یہ کہتی ہیں نا, وہ میں نے کئی بار بات کی تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر بٹ صاحب نے سرکاری نوکری کر لی ہوتی تو پھر یہ سب بھی تو نہ ہوتا. پھر یہ سب بھی تو نہ ہوتا. یہ نہ ہوتا. پھر یہ تو عظیم کام ہے نا. نوکری تو ہر کوئی کر لیتا ہے. لیکن یہ اب تاریخ تو یاد رکھیں. یہ تاریخ جو ہے نا, یہ بعض اوقات تاریخ جو ہے, اب چینیوں کی اپنی تاریخ جو ہے, جو ریٹن ہسٹری جو ہے, وہ 5000 سال کی ہے. وہ جی 5000 سال پہلے کے جو وہ بانس کے ٹکڑوں پر تاریخ لکھی جاتی تھی, وہ موجود ہے وہاں پر. بہرحال میں یہاں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی یہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی. سی پیک بن رہا ہے, شاہراہ ریشم بن چکی ہے, چین پاکستان کی دوستی مضبوط ہو رہی ہے, کسی نہ کسی کو تو نظر آئے گا. یہ کسی کو نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ BBC اگر آپ روز دیکھیں یا ہفتے میں ایک بار دیکھیں کم از کم, جی, تو پورا سنکیانگ کا لفظی مطلب ہوتا ہے نئی سرحدیں. ٹھیک ہے. شنجیانگ انگریزی چینی میں لفظ ہے. شنجیانگ نیو بارڈرز. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی آبادی جو ہے وہ 96% مسلمان اور بڑے دھاکڑ قسم کے مسلمان جو ہیں نا, وہ ہیں بنیاد پرست مسلمان جو ہیں. تو مختصر یہ کہ وہ کچھ متنازع معاملہ وہ متنازع معاملہ ہے. چلیں یہ کہ وہ متنازع معاملہ ہے. لیکن اور اس کو انہوں نے پولیس اسٹیٹ, میں نے وہ یہ مضمون لکھا اور بھیج بھی دیا, دے بھی دیا ان کو اکیڈمی آف لیٹرز کو. جی. اس کے بعد اس کی ایک کاپی میں نے اسلام آباد والوں کو بھی بھیجی. ٹھیک ہے. لیکن کسی نے کسی طرف سے, میں آپ کو اب چونکہ بات ہماری ختم ہو رہی ہے, ٹائم کم ہے, میں یہ بتاتا چلوں جاتے جاتے کہ میں ایک چینی سے ملا جب جاپان جا رہا تھا, تو چین کے راستے جاپان گیا, تو چینی کو میں نے بڑے فخر سے اکیڈمی ادبیات کی کہانیاں ترجمہ تھی, چینی کہانیاں, تو میں رکھ لی تھی کہ میں چین میں جب رکوں گا, ٹرانزٹ میرا ویزا تھا, تو چین میں بیجنگ میں رک کے پڑھوں گا, مزہ آئے گا, اسی سرزمین پر بیٹھ کے پڑھوں گا. تو وہ جب میں نے اس کو دکھایا تو وہ تو چینی بڑا ناراض ہوا, لیکن اس نے کہا کہ آپ کو تو علم نہیں ہوگا, لیکن اس پر جو چین کا نقشہ چھپا ہوا ہے وہ پورا نہیں ہے. کچھ مقبوضہ علاقے, مقبوضہ کہہ لیں یا اپنے, تو مسائل چینیوں کے اندر بھی ہیں, کچھ ہمارے اداروں میں بھی ہیں, تو گیپ ہے. لیکن ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جنہوں نے اتنا کام کیا ہے, اس کام پر ہم کیا کریں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی جب ہم سے یہ کہا جائے کہ بھئی آپ $100 جو ہیں وہ رجسٹریشن فیس دیں. یہ افسوس. تو 16 سال وہاں گزارنے کے بعد میں نے کہا ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہ پکڑ کے ہمیں پنڈی اسلام آباد سے لاہور آتے تھے, اور لاہور سے ہمیں پکڑ کے کہ جی آپ کو بلایا ہے, اور وہ وہاں. لیکن زمانہ پھر پلٹے گا. اچھا رشید بٹ صاحب, بہت ہی مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے, اور بہت سارے ایسے حقائق پر روشنی پڑی جو بہت ضروری تھی. تو پاکستان اور چین کی دوستی زندہ باد, قائم رہے, دائم رہے. لیکن آپ جیسی شخصیات جنہوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے اس دوستی کو مضبوط بنانے میں, ان کو بھی سر عام جو ہے ان کا اعتراف ہونا چاہیے, اور انہیں ان کی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے. تو اس تناظر میں پہلے تو میں پورے پاکستان کی طرف سے بطور پاکستانی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال اس کام کو دیے. اور آخر میں یہ اس میں لکھا ہوا ہے, اس میں کہ اس میں لکھا ہوا ہے, میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا, یہ اس میں بیجنگ ریویو میں لکھا ہے کہ
while Rashid Butt, a Pakistani journalist, still in his prime. بالکل دکھائیے، مجھے دکھائیے. یہ ان کے آؤٹ آف ایکسپیرینس آف اے لائف ٹائم جی جی لیونگ ان چائنا اس کتاب پر تبصرہ لکھا. دکھائیے گا ذرا، یہ میں اسکرین پہ دکھاؤں تاکہ ناظرین بھی دیکھ سکیں. یہ دیکھیے، یہ آرٹیکل ہے چین کے ایک رسالے کا جس کا نام بیجنگ ریویو ہے. اس میں رشید بٹ صاحب کی خدمات کا اعتراف کیا گیا. 1980 میں یہ چھپا تھا. جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں، نئے چین میں تو اتنا لوگ نہیں جانتے. 85 کتابیں ہیں آپ کی، اور اس میں سے بہت ساری چین پر ہیں، کچھ آپ کی اپنی ہیں. آپ کتابیں چھاپتے بھی ہیں، بطور پبلشر بھی آپ کام کرتے ہیں. نہیں، اس میں 85 کتابیں ساری کی ساری چین، ساری کی ساری چین پہ. تو 85 کتابیں آپ نے لکھی، زندگی کے اتنے سال آپ نے دیے. پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ نئی نسل کو، ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کوئی پیغام ضرور دیں، نصیحت کریں، کچھ بتائیں اس موقع پہ. بھئی نئی نسل جو ہے وہ اس کو کیا پیغام دیا جا سکتا ہے کہ نئی نسل جو ہے اس کے ابھی 4 سال ایک امبیسڈر رہ کے گیا، اب نیا امبیسڈر آیا ہے پاکستان میں چین کا. جی اس 4 سال کے عرصے میں اس امبیسڈر کو، اور وہ ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا شاگرد رہ چکا ہو پیکنگ میں. صحیح. اس نے نہیں کبھی پوچھا کہ بھئی رشید بٹ تم کہاں ہو. صحیح. اب نیا جو امبیسڈر آیا ہے اس کا تو مجھے نام بھی نہیں معلوم. ٹھیک. ایک آخری جو یہاں پر گیا تھا کونسل جنرل ہو کے، جو یہاں سے ریٹائر ہوا تھا، اس نے پرانے لوگوں میں پھر بھی ادب، حیا، کچھ نہ کچھ شرم احترام ہوتا ہے، یاد رکھتے ہیں. اس کو لے کے گئے ایک بار پیکنگ، اس میں اپنا جنگ کے نیوز روم میں. تو اس سے کسی نے سوال پوچھ لیا کہ آپ اتنی اچھی اردو بول رہے ہیں، آپ کے استادوں میں کون کون شامل ہے؟ تو اس نے، میرا نام چھپا ہوا ہے اس میں، اس کتاب، اس اخبار میں. جی. اس نے کہا کہ میرے استادوں میں 2 بندے شامل ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے فاضل الرحمان اور ایک رشید بٹ. یہ میرے استادوں میں شامل. واہ. تو یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ نئی نسل کا جو زوال ہے، جو رویوں کا زوال، وہ صرف پاکستان، انڈیا جیسے ملکوں میں نہیں آیا، وہ چین اور دیگر ممالک میں بھی آیا. اور چین یہ جو، اب یہ کہانی بہت لمبی چلی جائے گی، یہ بلکہ اپنے پاس رکھ لیں آپ. یہ خاص طور پر پیکنگ ریویو میں جو کہ یہ جو میک موہن لائن جو ہے، یہ افغانستان کے 1700 میل بھی کور کرتی ہے، اور چین کے لداخ تک وہ تبت تک جا جاتی ہے. لیکن 1911 تک میں، جبکہ چین میں شاہنشاہیت ختم ہو رہی تھی اور باجہ بج رہا تھا اس کا، ریپبلکنس آ رہے تھے وہاں پہ، سن یاتسن کی یہ سن یاتسن ہے. اچھا. تو اس کی یہ جو کونے میں ہے. جی ٹھیک. یہ تو اس کا جو ہے وہ چینیوں نے اس وقت بھی، ان کی جو ان رائٹنگ موجود ہے، کہ یہ میک موہن لائن کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے اس میں. اچھا. کہ چین کے اور انڈیا کے درمیان کوئی سرحدی لائن ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ چلیں، یہ تو پھر اب لمبی بحث ہے. بہرحال بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور اتنی ڈھیر ساری معلومات آپ نے ہمیں دی. ہم بہت پر امید ہیں. میں تو چاہوں گا کہ مجھ سے اور معلومات جو ہیں وہ لیں ضرور. اس پر کہ میرے پاس ہسٹری ہے بس. بالکل ٹھیک ہے. تاریخ ہے. ہم ضرور اس سے استفادہ کریں گے، اور کسی اور موقع پر، کسی اور صورت میں، اگر اس صورت میں ممکن نہ بھی ہوا، میں ضرور آپ سے یہ سارا کچھ کنسیو کروں گا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کی گفتگو میں سننے کو تو بہت کچھ تھا، لیکن اس سے زیادہ غور کرنے کے لیے ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں اور جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں، وہ اس پر کتنا غور کرتے ہیں، ایک عام آدمی کی حیثیت سے بھی، اور بطور پاکستانی، اور پھر اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس حیثیت سے بھی ہمیں اپنے ایسے شہریوں کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے. ورنہ پھر حوصلہ شکنی جو ہے
وہ ظاہر بات ہے اس سے دل بھی دکھتا ہے اور اس سے کوئی بہت اچھا امیج نہیں بنتا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر کسی اور اسی طرح کی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.